بدنसीबी ने पैदाइश से कबल ही मेरा इस्तकबाल किया। अभी दुनिया में आई ना थी कि माँ को तलाक हो गई। तलाक के 2 माह बाद मैं पैदा हुई। खुशियों की जगह अपने साथ महरूमी लेकर आई थी। मैं एक मासूम कली थी और इन असबाब से अनजान थी जिनकी वजह से अम्मी और अब्बू में जुदाई हुई थी। मेरे वजूद को ज़रूरियात ज़िंदगी की ज़रूरत थी। ये ज़रूरियात कौन पूरी करता? माँ ने मेरी परवरिश की खातिर दूसरी शादी कर ली। सौतेले बाप की पहली बीवी से 2 बच्चियाँ थीं जबकि बीवी फौत हो गई थी। इस शख्स ने मुझे बतौर बेटी कबूल किया। सौतेले बाप ने मुझे हर तरह से खुश रखा, तालीम दिलाई, अच्छा खिलाया पहनाया, लेकिन सौतेली बहनों ने मुझको कबूल ना किया। उन दिनों वो शऊर की मंजिलों में कदम रख चुकी थीं, काफ़ी समझदार थीं, सगे और सौतेले रिश्तों को खूब समझती थीं। उन्होंने मुझ नन्ही सी जान पर बहुत जुल्म किए, मार पीट नफ़रत जो हो सकता था, बुरा सलूक किया, मगर माँ समझौता करने पर मजबूर थी क्योंकि सौतेला बाप मुझे सौतेली बेटी नहीं समझता था बल्कि हकीकी वालिद जैसा प्यार देता था। तभी माँ ने इसकी औलाद की चीरा दस्तियों को भी सह लिया। मैं एक हसास लड़की थी। रफ्ता रफ्ता हर बात समझ में आने लगी। इर्द गिर्द के लोग भी बताते थे कि ये तुम्हारा सौतेला बाप है और ये सौतेली बहनें हैं। इस तरह सगे सौतेले का फ़र्क भी पता चल गया। ये दुख था कि सगे बाप जैसा शख्स सौतेला क्यों है। इसी गम की वजह से मेरी जान को हज़ारों लोग लग गए। जूं जूं बड़ी होती जा रही थी, अंदर ही अंदर मिटती जा रही थी। जब जवानी का दौर शुरू हुआ, लगा माँ के सिवा मेरा कोई नहीं अपना, सारे रिश्ते मसनूई हैं। ताया चचा ताई फूफियों को इल्म था कि मैं माँ के साथ जहेज़ में आई थी और मैं इनकी सगी ना थी। वो हमदर्द बनकर मेरा साथ देते थे, तो मुझे एतबार ना था। यूँ लगता जैसे सब बनावट है, धोखा है मेरे साथ। मेरे अपने तो वही लोग थे जो मेरे हकीकी बाप के अजीज़ और रिश्तेदार थे, जिनको मैंने आज तक नहीं देखा था। पहले जब इन बातों का पता ना चला था, मैं नॉर्मल ज़िंदगी बसर कर रही थी। बहनों की बदसलूकी और नफ़रत के बावजूद इनको अपनी बहनें समझती और प्यार करती थी। स्कूल जाती दिल लगाकर पढ़ती थी। रफ्ता रफ्ता दिल बुझ गया। मनफी सोचों ने दिमाग को जकड़ लिया। अब मैं सोच सोच कर बीमार रहने लगी और पढ़ाई से भी दूर होती गई। जब वालिद को पता चला कि मुझको हकीकत का इल्म हो गया है तो इनका रवैया भी बदलने लगा। तब ज़िंदगी और ज़्यादा बदसूरत हो गई। मैं खुद पर बोझ बनती जा रही थी। बार बार माँ से हकीकी बाप के बारे में सवाल करती, अपने ख़ानदान के बारे में पूछती कि वो कौन हैं, कहाँ रहते हैं। माँ सवालों का जवाब देने से गुरेज़ करती। तब मुझे बेहद गुस्सा आता। मैं चिड़चिड़ी होने लगी। बग़ैर माँ को बताए सहेलियों के घर जाने लगी। जब वालिद साहब को बड़ी बहनों ने आगाह किया कि ये बग़ैर बताए घर से चली जाती है तो वो मुझसे खफा रहने लगे। यही नहीं, बाहर निकलने पर सहेलियों और रिश्तेदारों से मिलने पर पाबंदियाँ भी लग गईं। अब्बू का ख्याल था कि रिश्तेदार ही मुझे सिखाते भड़काते और मेरे कान भरते हैं। इनका ख्याल एक हद तक सही था। मेरा कोई गमगसार और राजदार ना था। जो प्यार से बात करता, मैं इसी को अपना गमगसार और राजदार बना लेती। रिश्तों के मामले में ज़िंदगी के इस मोड़ पर थी कि जहाँ से वापसी में जा सकती थी और ना ही आगे बढ़ सकती थी। मसलन जब मैं सौतेली फूफी को फूफी कहकर पुकारती थी, दिल अंदर से कहता कि ये तेरी सगी फूफी नहीं है, तेरी माँ की नंद है, तेरा इससे कोई हकीकी रिश्ता नहीं है। फिर भी मुझे फूफी जान तो कहना ही पड़ता था। दिमाग सवाल करता, जाने तेरी हकीकी फूफियाँ इस वक्त कहाँ होंगी, अगर मिल जाएं तो क्या खबर तुझसे कितना प्यार करें। एक दिन मैंने बहुत हिम्मत करके अपनी माँ से बात की कि माँ, मौत व हयात तो खुदा के हाथ में है, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा, क्योंकि ये कुंबा हकीकत में मेरा कुंबा नहीं है और ये बाप भी मेरा अपना बाप नहीं है। खुदारा, मुझे कोई अता पता कोई निशानी तो अपनों की बताओ, कभी इनको ढूंढना भी पड़े तो मैं कम से कम ढूंढ तो सकूं, मेरा तो जीना हराम हो जाएगा। अम्मी ससुराल में सबसे डरती थीं, फिर भी उन्होंने मेरा दिल रखा। मेरी खाला से अपनी पहली शादी की तस्वीरें ले आईं, जिसमें हकीकी वालिद दूल्हा और दुल्हन बने हुए थे। मैंने ये तस्वीर छुपा कर रख दी। माँ ने ताकीद की कि इस तस्वीर को राज रखने में गफलत मत करना और बेला गम मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारी सगी तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन जो दूसरों के होते हैं वो हमारे नहीं होते, वो झूठी तसल्लियाँ दिया करते हैं। तरसा हुआ दिल बाप की तस्वीर देखकर इनके अनदेखे प्यार को असीर हो गया। सोचों में हकीकी बाप का ख्याल बस गया और मैं माँ के खिलाफ सोचने लगी। तभी महरूमी का एहसास शदीद से शदीद तर होता गया और यूँ मैं हर वक्त परेशान रहने लगी।
صحت مند انسان سب کو اچھا لگتا ہے، لیکن روگی بچے سے تو ماں باپ بھی اچاٹ ہو جاتے ہیں۔ اب میری ماں بھی مجھ کو ایک بوجھ سمجھنے لگی، بات بات پر مجھے ٹوکنے لگیں، کہتی تمہارے حقیقی والد نے کون سا تمہارا خیال کیا تھا؟ سوتیلے باپ نے تو پھر بھی پالا ہے، پوسا ہے، کسی شے کی کمی نہیں ہونے دی۔ سوتیلے رشتے داروں نے سوائے 2 بہنوں کے کسی نے تم کو کوئی تکلیف نہیں دی، پھر کس بات کا روگ لگا کے رکھا ہے تم نے؟ ایسا تو صرف وہی کرتے ہیں جو احسان فراموش ہوتے ہیں۔ کبھی کہتی عذاب ہو تم میرے لیے۔ میں ہر بات کو برداشت کرتی رہی اور خون کے گھونٹ پیتی رہی، لیکن سگے باپ سے ملنے کی چاہ میرے دل سے نہ گئی۔ اب سوتیلے والد بھی کبھی کبھار خفگی کا اظہار کرنے لگے تھے۔ وہ کبھی مریضہ کہہ دیتے، مجھ کو بہت برا لگتا۔ میرے سگے والد جہلم میں رہتے تھے، وہ ایک امیر آدمی تھے اور میں دولت مند گھرانے کی دختر ہو کر بھی مصیبت زدہ ہو گئی تھی۔ شکوہ یہ تھا کہ میری امی میرا دکھ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتی تھیں، وہ میرے احساسات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتی تھیں، بس یہی کہتی کہ ہر وقت اداس رہنے کا ڈرامہ نہ کیا کرو، جی بھر آتا ہے تو رونے لگ جاتی۔ ایک بار امی نے بتایا کہ اگر تم اپنے سگے باپ کے گھر پیدا ہوتی تو وہ تمہاری شادی اپنے بھائی کے بیٹے شہزاد سے کرتا، کیونکہ وہ اکثر کہا کرتا تھا بیٹی ہوئی تو اپنے چاچا کی بہو بنے گی۔ اس بات کو سن کر مجھے لگتا جیسے میں کسی کی امانت ہوں اور میرا چاچا زاد میرا ساتھی اور میرا منگیتر ہے جو میرا انتظار کر رہا ہے۔ خوابوں میں جینے کا اپنا ہی مزہ ہے، میں بھی شاید خوابوں میں جی رہی تھی اور اس مزے سے لطف اندوز ہو رہی تھی جو خواب دیکھنے والوں کی قسمت میں ہوتا ہے۔ میری 2 سہیلیاں مشال اور سمینہ اکثر مجھے ڈھارس دیا کرتی تھیں، وہ مجھ کو اداسی کی خول سے باہر نکالنے کی بہت کوشش کرتی، کئی طرح کے مشورے دیتی، کبھی کہتی کہ تم کو کسی ساتھی کی ضرورت ہے، تم کسی سے دوستی کر لو، یوں تم اس کیفیت سے نجات پالو گی۔ تب میں ان کو سمجھاتی کہ ایسے مشورے بیکار ہیں، کیونکہ میں خیالوں میں اپنے چچا زاد کو ہی اپنا ساتھی سمجھتی ہوں، لہٰذا اس کے سوا کسی سے دوستی کر بھی لوں تو اس سے ملوں گی کیسے؟ جبکہ مجھ پر پابندیاں عائد ہیں، تب وہ لاجواب ہو جاتی۔ ایک روز میں نے امی سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا اور مشال کو اپنے حقیقی باپ کی تصویر دکھا دی، اسے یہ بھی بتا دیا کہ میرا باپ ایک امیر آدمی ہے اور ان کا بھرا پورا کنبہ ہے، بس میں ان سے جدا ہوں اپنی امی کی وجہ سے۔ مشال نے مشورہ دیا کہ تم اپنے سگے والد اور ان کے رشتہ داروں سے ملو۔ کس طرح؟ یہ ناممکن ہے۔ کیسے ناممکن ہے؟ وہ بولی، میں تمہاری مدد کروں گی، تم ان کا اتا پتہ بتاؤ، میں اپنے ماموں سے کہہ کے تمہارے والد کا پتہ کروا لوں گی، پھر ہم تم کو ان کے پاس پہنچانے کی سبیل کریں گے۔ اس کے آسرا دینے پر میرے دل میں اپنے باپ سے ملنے کی امنگ بیدار ہو گئی اور ایک بیٹی کی آتش محبت بھڑک اٹھی۔ پادرانہ شفقت پانے کی خاطر میں سہیلی کی باتوں میں آ گئی، یہ بھی نہ سوچا کہ وہ ماں جس نے پالا پوسا جوان کیا اچانک اس کو داغ مفارقت دے جاؤں گی تو اس پر کیا بیتے گی۔ مشال نے میرے والد کا پتہ معلوم کروا دیا اور پھر ایک دن اچانک ہی میں گھر سے غائب ہو گئی، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی کہ میں اپنی سہیلی کی ماں اور ماموں کے ساتھ جہلم اپنے باپ کے گھر چلی گئی ہوں۔ ادھر سوتیلے باپ اور ان کے رشتہ داروں نے خدا جانے میری ماں کی کیا درگت بنائی ہوگی۔ ان باتوں سے بے پرواہ میں خوش تھی کہ اپنی ایک ماں کو کھو کر میں اتنے سارے اپنے حقیقی رشتہ داروں میں جا رہی ہوں۔ حقیقی باپ نے مجھے قبول کر لیا، بہن بھائیوں نے بھی چند دن گرم جوشی اور محبت دکھائی، لیکن سوتیلی ماں نے مجھے دل سے قبول نہ کیا۔ وہ بہت پریشان تھی کہ یہ کہاں سے ٹپک پڑی ہے۔ والد صاحب صبح کاروبار کے سلسلے میں گھر سے نکلتے اور رات گئے لوٹتے، میری ان سے ملاقات 8-10 دن بعد بس چند منٹ کو ہوتی، وہ حال حوال پوچھتے اور بس۔ جلد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ ان کو مجھ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، ان کے گھر میں میرے ہونے نہ ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، البتہ ان کی بیوی کو میرے ہونے سے ضرور تکلیف تھی۔ رفتہ رفتہ یہ تکلیف ان کی میرے ساتھ بدسلوکی میں بدلنے لگی، وہ اپنی اولاد کو بھی ساتھ ملا لیتی اور مجھ سے سبھی بیگانگی کا رویہ اپنا لیتے، جس سے مجھ کو بہت تکلیف ہوتی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں یہاں آنے پر پچھتانے لگی اور جو خواب میں نے دیکھے تھے سبھی سراب ثابت ہونے لگے۔ اب ماں یاد آئی، وہ لوگ یاد آتے جو غیر تھے مگر اپنوں جیسا پیار کرتے تھے۔ سوچتی ایک کاش میں مشال کے کہنے میں نہ آتی، اس شخص کے گھر سے قدم نہ نکالتی جو کہنے کو تو سوتیلا باپ تھا مگر سگوں سے بھی بڑھ کر تھا۔ وہاں اداسی نے گھیر لیا تھا تو یہاں بھی دن رات رونے سے کام تھا، یہاں تک کہ میں بیمار پڑ گئی۔ انہی دنوں گجرانوالا سے دادا دادی ابو سے ملنے آئے، واپسی میں دادی نے کہا کہ ہم اسے کچھ دنوں کے لیے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، بچی بہت افسردہ مرجھائی ہوئی سی لگتی ہے۔
میں بھی اس کشیدہ ماحول سے نالا تھی۔ سکھ کا سانس لیا کہ چلو یہاں سے تو نکلوں گی۔ میں فوراً دادا دادی کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ جب ہم گجرانوالہ جانے کے لیے بس اسٹاپ پر پہنچے تو مجھے صفدر نظر آ گیا۔ یہ ہمسائے کا لڑکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بریف کیس تھا اور یہ بھی جہلم سے گجرانوالہ جا رہا تھا۔ صفدر مجھے اچھا لگتا تھا اور اکثر چھت سے میں اس کو دیکھا بھی کرتی تھی۔ دادا ابو ٹکٹ لے رہے تھے۔ دادی کی نظر بچی تو صفدر میرے پاس آیا اور بریف کیس دے کر کہا کہ اس کو ساتھ لے لو، میں گجرانوالہ میں تم سے لے لوں گا۔ صفدر کو میں پہچانتی تھی۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ دادا ابو کو علم نہ ہو سکا کہ اس کا بریف کیس میں نے اپنے سامان کے نیچے چھپا لیا۔ ہم اسٹاپ پہ اترے، اس کا بریف کیس واپس کر دیا۔ دادی کو کم نظر آتا تھا، وہ اس دوستانہ رویے کو نہ سمجھ سکیں۔ یوں ظلمتوں کی اندھیری راہوں پر میں نے پہلا قدم رکھ دیا۔ چچا جان گجرانوالہ میں رہتے تھے۔ مجھے ان کے صاحبزادوں کو دیکھنے کا بہت ارمان تھا۔ بڑے بیٹے شادی شدہ تھے اور چھوٹے کے لیے چچی لڑکی ڈھونڈ رہی تھیں۔ دادی نے تعارف کرایا تو خوشی سے ملی۔ میں بھی خوش ہو گئی۔ سوچا شاید انہی کا بیٹا میرے خوابوں کی تعبیر ہو۔ یہاں آ کر چند دن سکون کے گزرے۔ چچی اور پھوپھیوں کا پیار بھی ملا۔ ایک روز دستک ہوئی۔ چچی جان کا چھوٹا بیٹا شہروز دروازے پر آ گیا۔ سامنے صفدر کھڑا تھا۔ شہزاد سے دوستی تھی، وہ اس کو اندر لے آیا اور بیٹھک میں بٹھایا۔ چچی نے کہا ذرا چائے تو بناؤ، شہزاد کا دوست آیا ہے۔ جی چچی جان، میں جانتی ہوں، یہ جہلم میں ہمارا ہمسائے کا لڑکا ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے بات سنی انسنی کر دی۔ تم چائے تو بناؤ۔ چائے بنا کر جب بیٹھک کی طرف گئی، شہزاد الماری میں سے کچھ تلاش کرنے میں مہو تھا۔ اتنے میں صفدر نے مجھے ایک فارم پکڑا کر کہا کہ اس کو بھر کر مجھے کل شام کو دے دینا، میں کل آؤں گا۔ میں نے جلدی سے فارم لے کر دوپٹے میں چھپا لیا۔ رات کو جب سب سو گئے میں نے وہ فارم نکالا۔ نام پتہ لکھنا تھا اور دستخط کرنے تھے۔ باقی عبارت کو غور سے نہ پڑھا، اتنی عقل ہی نہیں تھی۔ فارم پر کر کے رکھ لیا۔ یہ بھی سوچا کہ جب صفدر آئے گا تو پوچھوں گی کہ یہ کس چیز کا فارم ہے۔ اگلے دن وہ آ گیا۔ شہزاد گھر پر نہ تھا۔ دستک پر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ چچی گھر نہ تھیں، جلدی سے دروازے پر گئی۔ میرا اندازہ صحیح تھا، یہ صفدر ہی تھا۔ کہنے لگا فارم پر کر لیا ہے، لا کر دو۔ کس لیے پر کرایا ہے؟ بیوٹیشن کے کورس میں داخلے ہو رہے ہیں، سوچا تم سے بھی پر کروا لوں، ہو سکتا ہے کہ تمہارا موڈ داخلے کا بن جائے۔ میں نے وہ فارم دے دیا۔ کچھ دن بعد دادی نے کہا تمہارے ابو کا فون آیا ہے، وہ تم کو لینے آ رہے ہیں۔ میں نے جواب دیا دادی جان، میں ابو کے گھر نہیں رہوں گی، میں آپ کے پاس رہوں گی، مجھے یہاں رہنے دیجیے۔ کہنے لگی لو، یہاں رہ کے کیا کرو گی؟ بیوٹیشن کا کورس کروں گی یا پھر نرسنگ کر لوں گی۔ بولی اے لو، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، تم کو نرسنگ کرنے کا کیا شوق ہے؟ اس پر چچی جان گویا ہوئیں۔ اماں جان، اگر بچی کو شوق ہے کرنے دیجیے، بیکار گھر پر رہنے سے اچھا ہے کہ کوئی کورس کر لیا جائے۔ کورس ہی تو کرنا ہے تو سلائی کا کرے، دادی نے مشورہ دیا۔ تو جان چھڑانے کو میں نے کہا ٹھیک ہے، سلائی کا کر لوں گی۔ ایک دن صفدر آیا، شہزاد کا پوچھا۔ چچی بولی وہ ابھی آتا ہی ہوگا بیٹا، تم بیٹھک میں بیٹھ کر انتظار کر لو۔ صفدر بیٹھک میں بیٹھ گیا۔ میں نے سامنے سے دیکھا تو مجھے اشارہ کیا۔ چچی جو ہی اندر گئیں میں بیٹھک میں چلی گئی۔ پوچھا کیا بات ہے، کیوں بلایا ہے؟ کہنے لگا یہ لو، اس دن تم نے بریف کیس یہاں تک لانے میں میری مدد کی تھی نا، یہ اس کا معاوضہ ہے، لے لو۔ اس نے ایک پیکٹ دیا۔ تم نے میری مشکل آسان کر دی، مجھ پر بڑا احسان کیا تھا، اسی وجہ سے میرے باس نے خوش ہو کر تم کو یہ انعام بھیجا ہے۔ اور ہاں، بیوٹیشن کا کورس کا ارادہ ہو تو بتاؤ، میں فارم جمع کروا دوں گا۔ مجھے دادی اماں کے یہاں رکنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ صفدر یہ سب کچھ کہہ کر چلا گیا۔ میں نے کمرے میں جا کر پیکٹ کھولا تو اس میں نوٹ بھرے ہوئے تھے۔ میں گھبرا گئی اور نوٹ اپنے سوٹ کیس میں چھپا دیے۔ اگلے دن سے میں بیوٹی پارلر کورس کے لیے جانے لگی۔ چچی جان نے اجازت دے دی کہ دل لگا رہے۔ وہاں صفدر آنے لگا، گویا اب میرا تعلق منشیات سمگلر سے ہو گیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ کچھ وقت دینا ہوگا، اسی لیے یہاں داخلہ کرایا ہے۔ باس کو تم جیسی لڑکی کی ہی تلاش تھی اور اب اس گروپ سے نکلنا آسان نہیں ہے، بس تھوڑا سا کام کرنا ہوگا اور عمر بھر عیش کرو گی۔ صفدر کے کہنے پر 2-4 بار میں نے بریف کیس ایک سٹاپ سے دوسرے سٹاپ تک پہنچایا، لیکن لڑکی ذات ہوتے ہوئے ایسا غلط قدم بار بار اٹھانا نہیں چاہتی تھی، اور یوں میری مجبوریوں کا ایک کربناک سلسلہ چل نکلا جو ختم ہونے کا نام نہ لیتا تھا، کیونکہ خود شہزاد صفدر کے ساتھ اس غلط کام میں ملوث تھا اور اسی کی اجازت سے صفدر مجھ تک آیا تھا، مگر یہ بات مجھے معلوم نہ تھی۔
جب ان لوگوں نے مجھے بلانا ہوتا شہر کے لاری اڈے پر بلا لیتے اور مجھے فوراً ان کا بریف کیس مقررہ جگہ پر مقررہ آدمی تک پہنچانا ہوتا۔ جس طرح میں اکیلی سفر کرتی میں یا میرا یہ خدا جانتا تھا، جبکہ دادا دادی یہی سمجھتے تھے کہ میں کورس کرنے گئی ہوئی ہوں۔ نادانی نے مجھ جیسی لڑکی کو انتہائی ظالم لوگوں میں پھنسا دیا جن کے چنگل سے نکلنا میرے بس میں نہیں تھا۔ دوسری طرف سوتیلی ماں کا رویہ میرے لیے سہانے روح تھا۔ باپ کے گھر رہتی تو دن رات کی چپکلش سے زندگی اجیرن ہو جاتی۔ میرے لیے اب ان لوگوں کے دلوں میں ذرا بھی جگہ نہ تھی۔ جب کبھی کسی بہن یا بھائی سے بات کرنے لگتی، ماں مجھے ڈانٹ کر بٹھا دیتی۔ نہ جانے ان کو مجھ میں کیا برائی نظر آتی تھی۔ میں والد کے گھر سے دوبارہ دادا جان کے گھر واپس آ گئی تو یہاں صفدر میرے پیچھے آ پہنچا اور مجھے کہا کہ باس کے ساتھ میٹنگ ہے اور تمہارا آنا لازم ہے۔ اگر تم نہ آئی تو تمہارا انجام اچھا نہ ہوگا۔ صفدر کی دھمکی سے خوف زدہ ہو گئی۔ اب احساس ہوا کہ ماں کو چھوڑ کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ وہی میری عزت کے پاسدار تھے، مگر گمراہی ایک ایسا روگ ہے جو ایک انسان کے وجود کو تباہی کے سوا کچھ نہیں دیتا۔ اس گمراہی کے پرخطر ظلمتوں کا مداوا ایک کم سن لاابالی لڑکی کے پاس کیا ہو سکتا ہے جس نے ابھی زندگی کی شاہراہ پر چلنے کے لیے صحیح راستہ بھی منتخب نہ کیا ہو۔ میری گمراہ سوچ یہی سوچ رہی تھی کہ گھر میں ماں کا وہ پیار نہ ملا جو لڑکیوں کا حق ہوتا ہے، باپ کی وہ شفقت نہ ملی جس کی ایک بیٹی مستحق ہوتی ہے، اور بہن بھائیوں کی وہ محبت و الفت نہ ملی جس کی تشنگی ہمیشہ انسان کو ادھورا رکھتی ہے۔ گھر کے اندرونی حالات نے شروع سے ہی میرے لاشعور میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ اس دنیا میں اکیلی ہوں اور مجھے خود ہی زندگی کی راہوں پر چلنے کے لیے شاہراہ کا انتخاب کرنا ہوگا۔ دوسری طرف بیرونی زندگی اسکول کے اندر اتنی پرکیف اور پرکشش نہ تھی جتنی ایک 10ویں کلاس کی لڑکی کو عموماً لگا کرتی ہے۔ غرض ہر طرح سے زندگی مجھے ایک نئے اور تلخ دوراہے پر پریشان ملی۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے صفدر سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی، مگر شہزاد کو بتا کر آؤں گی۔ وہ ہنس پڑا، کہنے لگا ایسے ہی تو میری اس کے ساتھ دوستی نہیں ہے، میرا باس اس کا بھی باس ہے۔ او میرے خدا! تو کیا میرا چچا زاد بھی تمہارے گینگ کا رکن ہے؟ ہاں بالکل، بے شک، اس سے بات کر کے دیکھ لو۔ اس دن وہ تو خدا کا شکر ہے کہ چھوٹے ماموں میرا پتہ کرتے ہوئے پڑوس میں آ گئے۔ امی نے ان کو بھیجا تھا کیونکہ انہیں شک تھا میں ددیال میں ہوں۔ جب مجھے معلوم ہوا ماموں آئے ہیں، دوڑ کر گئی اور ان کو کہا کہ مجھے یہاں سے لے چلو۔ انہوں نے بڑے ماموں کو بلوایا اور یوں میں ان کے ساتھ دوبارہ سے اپنی ماں کے گھر لوٹ آئی۔ ماں بہت ناراض تھیں۔ میں نے پاؤں پکڑ کر معافی مانگی۔ تب ماں نے کہا کہ یہ میری نیک دلی تھی کہ تجھے تیرے والد کی غلطیاں نہ بتائیں، وہ بھی منشیات فروش تھے، اسی وجہ سے دولت مند ہو گئے، مگر میں اس بات کے خلاف تھی، ان کو ایسے کاروبار سے روکتی تھی، تبھی میرا ان سے جھگڑا رہتا تھا اور طلاق تک نوبت آ گئی۔ میں نے اپنے سوتیلے والد سے بھی معافی مانگی جو ایک فرشتہ صفت آدمی تھے۔ انہوں نے مجھے معاف کر دیا کیونکہ ان کو علم ہو گیا تھا میں صرف اپنے سگے باپ کی محبت میں گھر سے گئی تھی، کسی غلط مقصد سے نہیں نکلی تھی۔ آج مجھے ان لوگوں کی دل سے قدر آئی جنہوں نے مجھے پناہ دی، پیار دیا اور میں ان کو سوتیلا کہتی رہی۔ والد صاحب نے ایک اچھا رشتہ تلاش کر کے مجھے عزت سے رخصت کر دیا۔ جس روز میں رخصت ہو رہی تھی امی میرے گلے لگ کر رو رہی تھیں، ان کے آنسو نہیں تھمتے تھے اور میں شکر کر رہی تھی کہ اللہ نے مجھے اس منشیات فروش چاچا زاد شہزاد سے بچا لیا جس کو میں اپنے خوابوں کا شہزادہ بنا کر اپنے خیالوں میں پوجتی رہتی تھی۔ سچ ہے، کسی نوعمر لڑکی کے خیالات کی دنیا بڑی نرالی اور دلکش مگر بے حد خطرناک ہوتی ہے، جس کی چاہ میں اکثر لڑکیاں گھر سے قدم نکالتی ہیں تو بے آبرو ہو جاتی ہیں۔